वाइस चांसलर नमल यूनिवर्सिटी, नमल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने लगा इंशाअल्लाह। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फैकल्टी मेंबर्स, ख़ास तौर पे फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये आपके जज्बे और जुनून की वजह से, जिस तरह आप इस खूबसूरत इलाके में, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल था लोगों को, फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ अट्रैक्ट करना, तो आपकी ख़ास तौर पे मैं आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ आपकी कुर्बानी और आपकी डेडिकेशन। मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मुबारक देता हूँ आपके वालिदैन को जो यहाँ आज आए हुए हैं। वालिदैन के चेहरों पे मैं ख़ास खुशी देख रहा हूँ, और होनी भी चाहिए खुशी, क्योंकि आपने जो आज आपको जो डिग्रीज मिली हैं ये इंशाअल्लाह ये आप भी जिंदगी में ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप अपने सारे घर को भी अपने साथ ऊपर उठा देंगे। तो मैं सबको, वालिदैन को फिर से आज खास मुबारक देना चाहता हूं। यहां वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आज हम यहां नमल यूनिवर्सिटी में ना खड़े होते। उन्होंने पैसे दिए, डोनेशंस दी, और मैं अब उन सब का आज शुक्रगुजार हूं। और सामने मेरे बैठे हुए हैं वो लोग जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, क्योंकि कोई नहीं समझता था कि एक देहाती इलाके के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बन सकती है, कोई भी नहीं समझता था। और लोगों ने कहा कि ये चलेगी नहीं यूनिवर्सिटी। तो जब इस तरह की नेगेटिविटी हो तो पैसा इकट्ठा करना यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आज उन लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूं जिन्होंने ये समझते हुए कि ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद मुझे पैसा दिया। तो मैं जो मुश्किल वक्त में, मैं सबका वैसे शुक्र अदा करना चाहता हूं, लेकिन जब बड़ा मुश्किल वक्त था तो तब मैं रहमान मीर यहाँ बैठे हुए हैं, उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऊपर बैठे हुए हैं। इनको मैं यहाँ लेके आया, मैं MNA था मियाँ वाली का। तो इस इलाके पे उस वक्त ये मशहूर होता था कि यहाँ सिर्फ मफरूर रहते हैं, लोग डरते हैं यहाँ आते हुए। तो मैं उनको यहाँ तब लेके आया, रहमान मीर को, और मैं यहाँ आज अनिल मुसरत का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी मुझे तब पैसे दिए जब लोग समझते थे कि ये नामुमकिन है। मैं आज दो विजिटिंग प्रोफेसर्स हैं, एक विजिटिंग प्रोफेसर और एक अपने ही अशर अजीज़, मैं इन दोनों का आज शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो आके दो तकरीरें की आपके लिए, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीरें थी। मैं सिर्फ आपको इनकी तकरीरों से ज़रा आपको बता दूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट थी। प्रोफेसर जेम्स हिल की जो तकरीर थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आपको ये बताया कि कैलिफोर्निया कितना अनाज प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ कम पानी है पाकिस्तान से, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम यहाँ सही माने में अपनी ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट कर दें, अगर हम अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे जो किसान जिस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको ठीक कर दें, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आए, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के तो छोड़ो, ये हम दुनिया को अनाज बेच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हम पाकिस्तानियों के लिए समझना। मुझे कई दफ़ा अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने ये किस तरह की ज़मीन हमें दी है। अल्लाह ने ये जो मुल्क दिया है, 27वीं रमज़ान में ये हमें मुल्क दिया अल्लाह ने, हमें खुद ही नहीं अंदाज़ा
کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو. صرف آپ ایگریکلچر لے لیں, ایگریکلچر. یہاں کارگل والے آئے جو کہ ایک انٹرنیشنل ایگریکلچر کے اندر بہت بڑی ایک وہ کام کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. وہ مجھے ملنے آئے. انہوں نے کہا جی 2012 میں ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے پاکستان, اس لیے کیونکہ یہاں کرپشن تھی, پیسے مانگتے تھے لوگ, ہم ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے. وہ واپس آئے آپ. انہوں نے ایک چیز بتائی, انہوں نے یہ کہا, یہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ پاکستان میں میرے خیال میں دنیا میں 7 یا 8 نمبر پہ ہماری گائے بھینسیں بکریاں لائف سٹاک جسے کہتے ہیں, دنیا میں ہم 7 نمبر پہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوکھا دودھ بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں وہ ملک جس کو دودھ دنیا کو بیچنا چاہیے, اور یہاں سارا مڈل ایسٹ میں ڈیمانڈ ہے دودھ کی, ہم یہاں پاکستان میں سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا, کارگل والوں نے مجھے بتایا, اور یہی ابھی پروفیسر ہل بھی یہی باتیں کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے کسی کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کدھر چلی گئی ہے. تو ایک گائے سے جو ہم دودھ لیتے ہیں وہ 6 لیٹر بنتا ہے ایوریج پہ. وہ کہتے ہیں امریکہ میں عام سی عام جگہ پہ 26 لیٹر ایک گائے سے وہ لیتے ہیں, اور ہالینڈ وغیرہ میں 40 لیٹر تک لے جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ صرف اگر ہم نئی ٹیکنیک سے دگنی کر دیں اپنی گائے کی ییلڈ, تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا دودھ بن جائے گا, ہم بیچ بھی سکتے ہیں. یعنی میں صرف یہ آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں پیچھے رہ گئے کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے اس ملک میں. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ اللہ نے جو جب سے دنیا بنائی ہے اس نے کئی اصول بنائے ہوئے ہیں. اللہ صرف کامیابی ان کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں, چاہے وہ یہودی محنت کریں چاہے کوئی اور کرے, کامیابی اس کو ملنی ہے جو کہ محنت کرتا ہے, جو تعلیم حاصل کرتا ہے, جو ریسرچ کرتا ہے, وہ قوم آگے نکل جاتی ہے. تو ہم نے ایگریکلچر کے اوپر یہاں اسکول میں بڑی زبردست جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں, اور ہم یہاں ایگری بزنس بھی شروع کر رہے ہیں, تاکہ دونوں مل کے جو فیوچر اب ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی, اب نئی سائنس آ گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب تو وہ جو پروفیسر مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ایک درخت کو کتنا پانی چاہیے, ہمارے پاس وہ کہتے ہیں پانی بھی کافی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ پانی کتنا دینا ہے, ضائع کرتے ہیں پانی, کھادیں زیادہ ڈال دیتے ہیں, کھاد بھی. اب تو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک کھیت میں کتنی کھاد چاہیے, پانی کتنا چاہیے. تو یہ جو آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ, نمبر پائنیئر بنے گا اس کے اندر, لیٹسٹ جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز کے اندر, ایگرو بزنس کے اندر. یہ جو ہماری زمین ہے انشاءاللہ اسی سے ہی, باقی چیزیں تو چھوڑیں, اللہ نے جو یہاں منرلز دیے ہیں ہر قسم کی, کبھی یہاں نہ ہم نے, آپ یہ سوچیں کہ ہم نے صرف 5 یا 10% جو ہمارے یہاں گیس اور تیل کی جو جگہ ہیں, صرف 5 یا 10% ہم نے ابھی تک کنویں کھودے ہیں. اور وہاں جدھر یہ پختونخوا میں یہاں ہم جو کنویں کھودتے ہیں, دنیا میں اتنا نہیں ہے کہ ہر 3 کنواں کھودتے ہیں اس میں سے ایک میں سے گیس نکلاتی ہے, لیکن ہم کھودتے ہی نہیں ہیں, باہر سے چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں. تو میں یہ آپ سب کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروفیسر نے آج باتیں کی, یہ انشاءاللہ ہم اس یونیورسٹی کے اندر ہم پائنیئرز بنیں گے ماڈرن ٹیکنالوجی کے, ایگریکلچر کے. اور دوسری, عامر عزیز نے انہوں نے جو باتیں کی, میں صرف اس کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کامیابی, انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ وہ کتنی دفعہ فیل ہوئے. جب وہ محنت کر رہے تھے, ماشاءاللہ آج وہ کامیاب ہیں, اور میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان میں اب زیادہ ٹائم دیں, کیونکہ انسان کو سارا وقت, یہ آپ کے لیے سارا وقت آپ نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں اس دنیا میں, میرا مقصد کیا ہے آنے کا. 2 قسم کے ورلڈ ویوز ہیں.
ایک ہے جس کو اسپرچل کہتے ہیں، دینی ورلڈ ویو ہے. دوسرا ہے مٹیریلزم، جو لوگ مانتے نہیں اللہ میں. دو ڈفرنٹ ورلڈ ویوز ہیں. ایک یہ ورلڈ ویو ہے کہ جتنا بھی بناؤ، بناتے جاؤ پیسہ، ایک گھر دو گھر پیسہ، وہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اس کی وجہ سے، اس ورلڈ ویو کی وجہ سے 60 یا 62 دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کے پاس 3.5 ارب لوگوں کی جتنی دولت ہے. 62 لوگوں کے پاس جو دولت ہے وہ 3.5 ارب لوگ دنیا انسانوں کی اتنی دولت ہے. وہ کیا کریں گے اس دولت سے؟ ایک اندازہ یہ تھا کہ وہ اگر وہ ہر روز 10 کروڑ روپیہ خرچ کریں اور کوئی اور ان کے پاس پیسہ نہ آئے تو تب بھی 400 سال لگیں گے ان کو اپنے پیسہ خرچ ختم کرتے ہوئے. تو کوئی یہ ایک بینک میں پڑے ہیں پیسے، کبھی بھی اللہ لے جا سکتا ہے دنیا سے. دوسرا ورلڈ ویو ہے، وہ یہ ہے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد سے پیدا کیا. وہ یہ مقصد ہے کہ جو بھی آپ چیز کرتے ہیں پہلے آپ اپنی ضروریات پوری کریں، اس کے بعد یہ سوچیں کہ میں دوسرے انسانوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور یہ جو دوسری جو ورلڈ ویو تھا، اور یہ آپ کو ہمیشہ پلیز اس کو اسٹڈی کریں کیونکہ ایک ویژن کے تحت پاکستان بنا تھا. یہ یاد رکھیں، یہ ایسے ملک نہیں بنا تھا، اس کی ایک ویژن تھی. اس کے پیچھے ویژن تھی علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی. اور ویژن قائد اعظم کی تو یہ تھی نا کہ ہندوستان میں ہم نے برابر کے شہری نہیں رہنا تھا. وہ آج کے ہندوستان میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ قائد اعظم کے عظیم ذہن نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مسلمان سیکنڈ کلاس سٹیزن بن جائیں گے. لیکن ایک دوسرا ذہن تھا علامہ اقبال، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو ایک مثال بنے گا ساری مسلمان دنیا میں کہ ایک اصل اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور وہ ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے وہ صرف ایک ریاست تھی، وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس کے اصول تھے، ان اصولوں کے پر ہم نے پاکستان کو بنانا تھا. اور وہ کیا تھا؟ اب وہ ریاست میں کیا تھی، کیا فرق تھا باقیوں سے؟ وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. یعنی ریاست بنی تھی انسانوں کے لیے. غریب تھے تب مسلمان جب مدینہ کی ریاست بنی، لیکن وہ ایک فلاحی ریاست بنی. جو حکمران تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے. اگر ان کو پاور ملی تھی تو پاور تھی انسانوں کی بہتری کے لیے، اس لیے تو فلاحی ریاست بنی تھی. جو آج پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں مغرب میں، وہ پہلی دفعہ زکوٰۃ کے ذریعے اس کو سمجھا گیا کہ جتنا جس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کرے، اور وہ کنٹریبیوٹ کرے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا. اور آج بدقسمتی سے یہ آپ اگر اسکینڈینیویا جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا یہ کانسیپٹس. پھر تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے وہ رہا ہو سکتے تھے اگر وہ 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے. اب سوچیں ان سے اس زمانے میں پیسے لیتے تھے جنگی قیدی کو رہا کرنے میں. پیسے کو ترجیح نہیں دی، تعلیم کو دی. انہوں نے تب سمجھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا. یہ ایک سمبلزم تھی، لیکن سمبلزم یہ تھی کہ انہوں نے تب بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تعلیم ہے ایک معاشرے کے آگے بڑھنے میں. چائنا بھی جانا پڑے، انہوں نے کہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. اور چائنا جانے کا مطلب واپس مشکل آنا ہوتا تھا تب. تو ایک معاشرے کی اورینٹیشن قبلہ درست کر دیا کہ تعلیم کی طرف ڈھونڈو تعلیم. اس تعلیم کو ایک قسم کی عبادت بنا دیا انہوں نے. اور اس کے بعد رول آف لا، انسان سب قانون کے سامنے ایک برابر. جو حکمران تھا وہ جواب دہ تھا. حضرت عمر سے پوچھا کسی نے، جی بتاؤ آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جمہوریت خطرے میں. اگر ان سے پوچھا جائے حکمرانوں سے کہ جناب بتاؤ، یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشنز تھیں. دیکھیں یہ یاد رکھیں، وہ ماڈل تھا جس ماڈل کے اوپر مسلمانوں کا سیویلائزیشن کھڑا ہوا. 700 سال تک مسلمان دنیا کی عظیم سیویلائزیشن تھے. یہ جو روب میں نے یہ جو پہنی ہوئی ہے یہ یورپ سے نہیں آئی. یہ عرب کی پہلی یونیورسٹیز کے اندر یہ عربوں کے کپڑے تھے
जो यूरोपियन लेके गए, फिर वो उधर से आए। तो मुसलमान एक वक्त का अजीम, दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन थी, और वो सिविलाइजेशन इसलिए थी कि उनकी बुनियाद रखी गई सरकार मदीना ने। और ये ही असूल पे पाकिस्तान खड़ा होगा जो उन्होंने, उनका जो खुतबा था अराफात में, वो आज आप यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर देख लें तो वो आप समझेंगे कि वो 1400 साल पहले वो बोल रहे थे। इंसानियत का निज़ाम था। कॉन्स्टिट्यूशन मदीना की बनाई, मुकम्मल तौर पे बराबर के शहरी बना दिया सारी, जो भी मजहब था। कोई किसी को जबरदस्ती अपने मजहब से हटा नहीं सकते थे। रिस्पेक्ट की लोगों की, इबादत गाहों की। ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो मदीना की रियासत में दिए। हम जब तबाही की तरफ गए तो हम उन कॉन्सेप्ट से दूर गए, तो हम अपनी तबाही की तरफ गए। हम जब उठेंगे तो वही उसूलों को अपना के इस मुल्क को एक अजीम इंशाल्लाह मुल्क बनाएंगे। तो ये पहले तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपनी ओरिजिन ना भूलना। इंसान ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, इंसान ग्रो करता है, अपनी उसकी जड़ों से ऊपर जाता है। कोई दूसरा कल्चर उसके ऊपर आप जब लगा देते हैं, वो इंसान आगे नहीं बढ़ता, उसकी एवोल्यूशन रुक जाती है। ये याद रखना कि आप अगर एक किसी दूसरे कल्चर के जब आप गुलाम बन जाते हैं, जब आप उस कल्चर को सोचे समझे बगैर अपना लेते हैं, आप उनके गुलाम बन जाते हैं। और गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं, सिर्फ ऊपर जाती है ओरिजिनल थिंकिंग। आजाद ज़हन सिर्फ ऊपर जाता है, गुलाम ज़हन ऊपर नहीं जा सकता है, चीजें नहीं ईजाद कर सकता। गुलाम ज़हन गुलाम रहते हैं, अच्छे गुलाम बन जाते हैं। तो ये आपने अपने ज़हन में डालना है कि आपको पता होना चाहिए। इलामा इकबाल की जो ग्रेटनेस थी वो ये कि वो अपनी तारीख जानते थे, वो कुरान को जानते थे, कुरान पढ़ा हुआ था उन्होंने, मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, फिर मगरबी फिलॉसफी पढ़ी, फिर उन्होंने वो सोच लेके आए जो आज भी आप इलामा इकबाल की शायरी पढ़े, उनकी फिलॉसफी पढ़े, तो आपको लगता है कि आज वो हमारे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए थे मगरब की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, हमारी क्यों हम पीछे रह गए। इलामा इकबाल का जो ज़हन था वो समझ बैठा था ये, क्योंकि वो पहले अपनी बुनियाद जानते थे कि वो क्या थे। तो ये कभी ना भूलना कि आपकी बुनियाद क्या है। अपने कल्चर को, अपने दीन को, अपनी तारीख को हमेशा याद रखना, उसके ऊपर फिर आप सारी दुनिया में जाएंगे। अच्छा, फिर अभी उन्होंने बात की कि उन्होंने अपने फेलियर्स बताए अजीज साहब ने, कि किस तरह उन्होंने कंपनीज बनाई, वो फेल हो गई। मैं जब सुन रहा था उनको तो मैंने सोचा कि ये जो अजीज साहब फेलियर कह रहे हैं, वो मेरे फेलियर के रडार पे तो वो रजिस्टर भी ना हो वो फेलियर। मेरा फेलियर होता था हिंदुस्तान से हार गए। हिंदुस्तान से हारने का मतलब कि बाहर ही नहीं निकल सकते थे, लोग अंडे मारते थे, हम पब्लिक को फेस नहीं करते थे। फिर जनाब पार्टी इलेक्शन लड़ी, सारी पार्टी इलेक्शन हार गई, जिसमें डॉक्टर परवेज हसन भी थे, सेक्रेटरी जनरल थे तब। डॉक्टर परवेज हसन ने तब सोचा कि कोई चांस ही नहीं लग रही तहरीक इंसाफ की, इन्होंने छोड़ी दी पार्टी। लेकिन वो इनका कसूर नहीं है। हमारी पार्टी वाले बेचारे घरों में छुप गए जब एक सीट भी नहीं मिली पहली इलेक्शन के अंदर। फिर थोड़ी सी बड़ी मुश्किलों से पार्टी इकट्ठी की, दूसरी इलेक्शन आई, फिर पार्टी सारी उड़ गई, एक सीट मिली। तो मैं वो सोच रहा था कि मुझे तो ये पैसा आया ना, आना जाना, वो तो मेरे रेडर में ही नहीं आया कभी भी। बड़े 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 वक्त आए पैसे आने जाने के, मेरी तो पब्लिक में मजाक उड़ता था, अखबारों में तंज होता था। हार जीत, ये जो असल बात इन्होंने की कि इंसान, ये आपकी जो जिंदगी का सफर है ना, वो हमेशा साइकिल्स में जाता है। ये फिर याद रखना, जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ जब इंसान कब्र में होता है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन चली जाती है, ना ऊंच ना नीच आती है। बाकी जिंदगी ऊंच नीच का नाम है।
جو کامیاب انسان ہوتا ہے اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے جو انہوں نے ابھی بات کی، وہ ہار سے نہیں ڈرتا، وہ ہار سے سیکھتا ہے۔ جب ہم کرکٹ میچ جیتے تھے نا، سارے بھول جاتے تھے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں میچ کے دوران، لیکن جب آپ ہارتے ہیں آپ کو اپنی غلطیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ساری دنیا آپ کو یاد کراتی ہے آپ نے کیا کیا غلطیاں کی۔ آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سارے آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا غلطیاں کی ہیں۔ جب آپ جیتتے ہیں سارے تعریفیں کرتے ہیں، کوئی بھول جاتا ہے کہ آپ نے بیچ میں کیا غلطیاں کی ہیں۔ اب تو خیر ہم اب جب سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطیاں، کیونکہ ہر روز چیٹ شوز کے اوپر روز کلاس رب بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی، کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی۔ تو لیکن یہ آپ نے سمجھنا، دیکھیں جمہوریت کیوں آگے نکل گئی بادشاہت سے؟ علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ نے دونوں کا ایک تھیسس تھا کہ مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے پاس بادشاہت رہ گئی اور مغرب میں جمہوریت آ گئی۔ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت آگے نکلی؟ دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جمہوریت کے اندر میرٹ ہوتی ہے، بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی۔ اب اورنگزیب عظیم بادشاہ تھا مغلوں کا، جب اورنگزیب گیا تو اس کے نیچے کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں تھا، اور چننے تھے صرف بیٹوں سے۔ اگر بڑے بڑے تکڑے مغل جنرل تھے تب، اگر وہ مغل جنرل چن لیتے وہ بہتر بادشاہ بن سکتے، لیکن بننا تھا خون کی وجہ سے، اب اس کے بیٹوں میں کسی میں تھے ہی نہیں، تو ختم ہو گیا مغل بادشاہت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سلیمان جو آٹومن ایمپرائر، سب عظیم سب سے بڑی سپر پاور تھے آٹومنز یورپ کے اندر، لیکن جب سلیمان گیا تو اس کی بیوی نے اسکیم کر کے دوسرے بیٹے کو بنا دیا جو اصل بیٹا تھا، جو تکڑا تھا، ادھر سے وہ نیچے جانے شروع ہو گئے۔ جمہوریت میں کیا تھی کہ جمہوریت میں جو اوپر آتا تھا لیڈر، وہ ایک سٹرگل سے آتا تھا، تو جمہوریت آگے نکلنا شروع ہوگی، میرٹ تھا۔ ہمارے ملک میں کہتے تو ہم جمہوریت ہیں، لیکن کیوں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا؟ جمہوریت میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو وزیر بنا دیا، وہ پھر بھی انہوں نے سٹرگل کی۔ بعد میں نواز شریف کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پکڑ کے پہلے گورنر بنایا، اور پھر وزیر اعلیٰ بنایا، پھر IGI کو بنا کے انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا۔ سٹرگل نہیں کی۔ کیا سٹرگل تھی اس میں؟ آج کل جو شہباز شریف نے بڑی طنز کیا، پنجاب کے چیف منسٹر میرے سامنے عثمان مزدار بیٹھے ہیں، کہتے جی بڑی عجیب سی گھٹیا سی زبان استعمال کی۔ میں ان سے پوچھنا، شہباز شریف آپ کا کیا ہے؟ آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ، آپ کی کیا سٹرگل ہے؟ ان کے بچے سارے تیار ہو گئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف دیکھو، وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے کہ جی ہمیں وراثت میں مل گئی ہے پولیٹیکل پارٹی۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت میرٹ کا نام ہے۔ اگر جمہوریت میں میرٹ نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جمہوریت آگے نکل گئی، بادشاہ جواب دہ ہے۔ میں نے حضرت عمر کی آپ کو مثال دی، اس سے پہلے جو یورپ تھا، یورپ کی جو ساری سٹرگل ہوئی جمہوریت کی، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوئی۔ میگنا کارٹا کیا تھا؟ ایک ڈاکیومنٹ تھی کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ۔ ان کی ساری سٹرگل تھی کہ جو بھی سربراہ ہو وہ جواب دہ ہو، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جمہوریت کے اندر۔ بادشاہ ہر طرح پیسہ نہیں خرچ کر سکتا، عوام کے ٹیکس پیئر سے، وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ ہمارے آپ نے تماشا دیکھ لیا ہے، جب سے ان سے جواب طلب کر رہے ہیں، اربوں اربوں روپے کی چوری ہیں، کیا ہے، کچھ ہے، وہ ایسے رکھتے ہیں کہ وہ کوئی پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب دینے لگے ہیں۔ اس لیے جب تک جمہوریت کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتی۔ اب چائنا ہے، چائنا ہمارے سے آگے نکل گیا، ساری دنیا سے آگے نکل رہا ہے، وہاں تو الیکشن نہیں ہے، لیکن وہاں دونوں چیزیں ہیں، لیڈر جواب دہ ہے
وہاں 400 وزیروں کو 5 سال میں احتساب میں پکڑا گیا. 400 وزیروں کو 5 سالوں کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی میں جیلوں میں ڈالا گیا. وزیروں کو 400 وزیروں کو. ان کا جو لیڈر ہے پریزیڈنٹ شی 30 سال کی سٹرگل سے اوپر پہنچا ہے. گاؤں سے کام شروع کیا اس نے. اس کی تاریخ دیکھیں, ایک پوری سٹرگل ہے اس کے پیچھے. 30 سال کی سٹرگل ہے. جو پرائم منسٹر لی ہے اس کی 30 سال کی سٹرگل ہے. پوری یہ نیچے سے سٹرگل کرتے 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 اوپر پہنچے ہیں, میرٹ کے اوپر پہنچے ہیں. اس لیے اگر الیکشن نہیں بھی ہے لیکن وہاں میرٹ بھی ہے اور ادھر اکاؤنٹیبل ہے, جواب دہ ہے. اور یہ انشاءاللہ جو ہماری جمہوریت ہے, جب اس طرف اب ہم جا رہے ہیں, ہمارے جو بھی پاکستان کا لیڈر ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے. عوام کا پیسہ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا. عوام کا پیسہ عوام کے لیے ہوگا اور وہ قانون کے نیچے ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی ملک کتنی تیزی سے اٹھے گا. اٹھ رہا ہے ابھی بھی جو اللہ کا کرم ہے, جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, انشاءاللہ آپ دیکھیں زیادہ دیر نہیں ہے. میں اب آپ کے لیے صرف اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اب آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ جو زندگی کا سائیکل ہے اونچ نیچ کا, اس کا جو آپ کا جب آپ کے اوپر, اور جتنا جو چیز آپ ذہن میں جس کو پکچر کر سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے, تصویر آ سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت دی ہے. اشرف المخلوقات بنائے انسان کو. فرشتوں کو کہا اس کے سامنے جھکو. جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا دیا ہوا ہے. آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے. اس کا مطلب آپ کے اندر اتنی پاور ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو. پاور آپ تب آپ کی باہر آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. جتنا آپ چیلنج کرتے رہیں گے اتنی آپ کے اندر سے پاور نکلتی اوپر آتی جائے گی. اس کی سیکرٹ یہ ہے کہ جس وقت انسان کا پوٹینشل ختم ہوتا ہے, جب وہ ہار مان جاتا ہے. مثلا آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ذہن میں ڈالیں, آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں پکچر ہو سکتا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمجھ جانا کہ برا وقت آئے گا, برا وقت آنا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے اوپر چلے جائیں. نیچے آنا ہے, کہیں گریں گے آپ راستے میں. آپ کا امتحان ہوگا جب اب مشکل وقت آئے گا. مشکل وقت میں جو لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں, ان کی زندگی پھر وہاں ادھر سے نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے. یا آپ اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں. یہ کوئی پلیٹو نہیں ہوتا, میں نے بتایا پلیٹو صرف قبر میں ہوتی ہے. آپ نے جب برا وقت آنا ہے, ہار نہیں ماننی. برا وقت آپ کو بتانے آیا ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, اس کی نشاندہی کریں. یونیورسٹی ایجوکیشن آپ کو ایکوپ کرتا ہے, آپ کے ذہن کو ایکوپ کرتا ہے اپنی بہتر انالیسس کرنے کے لیے, اپنے غلطیوں کا جائزہ بہتر لینے کے لیے. اس کا جائزہ لیں, محنت کریں, پھر آپ اوپر آ جائیں گے. پھر آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو کے اوپر آئیں گے. پھر جب آپ نیچے آئیں گے, پھر جب آپ محنت کریں گے آپ اور تکڑے ہوتے جائیں گے. تو زندگی اس طرح سٹیپنگ سٹون ہے. اسکول تیار کرتا ہے یونیورسٹی کے لیے, یونیورسٹی تیار کرتا ہے نوکری کے لیے. نوکری میں جب آپ کی ایمبیشن ختم ہو گئی کہ جی میں آرام سے اب زندگی گزار رہا ہوں, اس کا مطلب آپ کی زندگی رک گئی. جو کرکٹر میرے زمانے میں ریٹائر ہوئے تھے, میرے ساتھ ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے بعد زندگی میں صرف آسان راستہ لے لیا. آسان راستہ یہ ہوتا ہے میرے لیے کرکٹ کے بعد میں کچھ نہ کرتا, آرام سے میں کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا اور ساری زندگی آرام سے, اس سے یعنی کمفرٹ زیادہ میرے میں گزار سکتا تھا. لیکن وہ اس کا مطلب میری زندگی کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ ختم اس لیے ہو جانی تھی کہ چیلنج ختم ہو جانا تھا. جب چیلنج ختم ہوتا ہے انسان کا پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے. آپ کا پوٹینشل تب تک ہے جب تک آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جس وقت جب تک آپ اپنے
آپ کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے جنون کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ اپنے اندر اور طاقت فیل کرتے جائیں گے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے آپ بوڑھے نہیں ہوں گے. کیونکہ بوڑھا پہلے آپ کا ذہن ہوتا ہے. میں نے کتنے لوگ ابھی میرے ساتھ جو تھے جب انہوں نے ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سروس سے، ایک دم میں نے دیکھا برا، ایک دم بال اچھے بلے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد برا حال، بال سفید، موٹ پیٹ نکلایا باہر. زندگی سے چیلنج ہی ختم ہو گیا. میرے یہاں بیٹھے ہوئے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہم نے اور چیزیں بھی کرنی ہیں، آپ کو اپنے جانے نہیں دینا اتنی جلدی، اور آپ کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑنا ہے جو پنجاب کو انشاءاللہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو میں صرف آخر میں بات دیکھیں، یہ آپ کو نمل یونیورسٹی نے زبردست اپرچونٹی دی ہے، آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے. یہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے. اب اس کو آپ نے جدھر بھی اب یہاں سے آپ جائیں گے نا اب جا سکتے ہیں. لیکن ایک ایڈوائز، کبھی اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنانا کو زندگی کا مقصد نہ رکھنا. پیسہ ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، پیسہ مقصد نہیں ہوتا. کیونکہ جس نے بھی میرے زندگی میں جن لوگوں نے پیسے کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا، میں نے ان کو کبھی خوش نہیں دیکھا. یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اینڈ ہی نہیں ہے. ہمیشہ کوئی آپ سے زیادہ امیر نکلائے گا تو مقابلہ ہی چلتا رہے گا کہ پیسہ بناتے جاؤ. جس طرح میں نے آپ کو کہا، یہ جو 62 لوگ ہیں یہ ہر روز 10 کروڑ روپیہ دن کا خرچ کریں اور کوئی آمدنی بھی نہ ہو، 400 سال لگیں گے ان کو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے. کیا اس پیسے سے کریں گے؟ اس لیے پیسہ جس طرح بل گیٹس ہے، دیکھیں اس نے پیسہ بنایا، وہ اب تقریباً سارا پیسہ اب انسانیت پہ خرچ کرتا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ کریں گے یہ سمجھیں کہ اللہ کو ایک ہی چیز پسند ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کی بہتری کریں گے، جب انسانیت کو آپ اس کی خدمت کریں گے، جو بھی ہنر ملتا ہے آپ کو، پیسہ ملتا ہے، علم ملتا ہے، جب وہ آپ انسانوں کے لیے استعمال کریں گے آپ کو سکون ملے گا. سلیپنگ پل کے بغیر آپ راتوں کو سوئیں گے، آپ کو کوئی سارے آپ کے خوف چلے جائیں گے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. مرنے کا خوف، ذلت کا خوف، پیسہ رزق کا خوف، یہ سارے خوف آپ کے تب ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. یہ آپ کی نماز کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اور جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آپ کے خوف دور کر دیتا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج نمل یونیورسٹی، ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں آتا ہوں، لیکن آج مجھے سب سے زیادہ اس لیے خوشی ہوئی کہ میں اب دیکھ رہا ہوں اس کی ایکسٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی فیکلٹی میں اور جو لوگ جس طرح اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اب میرا یہ ایمان ہے کہ یہ یونیورسٹی پاکستان کے لیے ایک نالج سٹی کا کام دے گی کہ جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج نے برطانیہ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے، صرف 2 یونیورسٹیز دیں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی پاکستان کی باقی بھی یونیورسٹیز کے لیے ایک ماڈل بنے گی. یہاں ریسرچ ہوگی، یہ ایک خوبصورت جگہ کے اوپر ایک خوبصورت یونیورسٹی بنے گی. اور ہمارے چیف منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ چیف منسٹر اس کی مدد کریں گے. تو اس نے میں آخر میں بھی میں نے یہ کہنا ضرور ہے، مجھے پتا ہے آج جگہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے کہنا ضرور ہے کیونکہ میں اسمبلی میں مجھے موقع نہیں ملتا، وہ بات نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں وہ آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ جناب بڑی غلط شہباز شریف نے عثمان بزدار کے اوپر بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے. میں یہ کیوں سمجھتا ہوں؟
کیونکہ عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے، اپنی فیکٹریاں، اپنی شوگر مل نہیں بنائیں گے، بینک آف پنجاب سے قرضے نہیں لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازیں گے، اپنے بیٹوں کو اربوں پتی نہیں بنا دیں گے، کیونکہ ان میں عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں پھرتے، 35 کروڑ روپے چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا، ان کے وہ بیٹے ڈر کے احتساب سے باہر نہیں بھاگے ہوئے، ان کا داماد پیسے چوری کر کے باہر نہیں بھاگا ہوا، ان کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہوگا، یہ شریف خاندان کے چیک اپ بھی باہر کے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں علاج بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہاسپٹل ایسے بنائیں گے کہ پاکستان سے لوگوں کو باہر علاج کروانے نہ جانا پڑے۔ ایک سب سے پاسماندہ علاقے سے ہیں، ٹرائبل ایریا سے ہیں، ڈی جی خان کے، جدھر لوگوں کے پاس ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، 2.5 لاکھ لوگوں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ان کو احساس ہے کہ عام آدمی کس مشکلات سے گزرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ ہمارے ملک میں جو نچلا طبقہ ہے اس کو کس دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دل میں احساس ہے، اس لیے انشاءاللہ عثمان بزدار بہترین چیف منسٹر بنیں گے۔ شکریہ۔